Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome in the house of knowledge. अजीज़ तलबा इस्लामियत इख्तियारी के मजमून के साथ हाफिज़ अब्दुल कादिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम अपने गुज़श्ता लेक्चर को देखेंगे कि उसके अंदर हमने क्या कुछ पढ़ा था। हमारा प्रीवियस टॉपिक था सूरह बकरा की आयत नंबर 24 और 25। उसका हमने लुग़वी मानी देखा, फिर उसका बा मुहावरा देखा, तर्जमा और तशरीह, और उसके अहम नकात को हमने फिर वन बाय वन डिस्कस किया था डिटेल के साथ। अजीज तलबा, आज का हमारा टॉपिक है सूरह बकरा की आयत नंबर 26 का लुग़वी, बा मुहावरा, तर्जमा और तशरीह। सूरह बकरा की आयत नंबर 26 के अहम नकात जो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसका लुग़वी और बा मुहावरा तर्जमा देखेंगे, उसके बाद फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 26 की तशरीह और उसके अहम नकात को देखेंगे। फिर ये देखेंगे कि अल्लाह ताला किससे हया नहीं फरमाता, क्या बयान करने से अल्लाह हया नहीं फरमाता। आयत नंबर 26 के अंदर अल्लाह ने मिसाल का तज़किरा फरमाया, उस मिसाल के बयान करने की वजह क्या है और दीगर मुकामात के ऊपर जो मिसालें बयान की गई उनकी वजूहात क्या हैं। कौन लोग कुरान और उसकी मिसालें सुन के गुमराह होते हैं। फासिक की तारीफ और उसके दराजात को आज के लेक्चर के अंदर हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अजीज तलबा, आइए सबसे पहले सूरह बकरा की आयत नंबर 26 का लुग़वी और बा मुहावरा तर्जमा और तिलावत कुरान पाक समाअत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यضرब मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा फअम्मा الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ तर्जुमा, बेशक अल्लाह इससे हया नहीं फरमाता कि मिसाल समझाने के लिए कैसी ही चीज़ का जिक्र फरमाए, मच्छर हो या उससे बढ़कर। बहरहाल ईमान वाले तो जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक है, और रहे काफिर तो वो कहते हैं इस मिसाल से अल्लाह की मुराद क्या है। अल्लाह बहुत से लोगों को इसके ज़रिए गुमराह करता है और बहुत से लोगों को हदायत अता फरमाता है, और वो उसके ज़रिए सिर्फ नाफरमानों ही को गुमराह करता है। अजीज तलबा, अब लफ्जी तर्जुमा देख लेते हैं। इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ला यस्तही हया नहीं फरमाता, शर्माता नहीं है। अन ये के यदरिबा मसला मिसाल दे, मा जो बऊदतन मच्छर, फमा पस जो फौकहा उससे बढ़कर हो, फापस अम्मा जो अल्लज़ीना वो लोग जो आमनु ईमान लाए हैं, फयालमूना पस वो जानते हैं, अन्नहु बेशक वो अलहक हक है, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, व अम्मा और जो अल्लज़ीना वो लोग जो कफरू काफर रहे, फयकूलूना पस वो कहते हैं, माजा क्या, अराद अल्लाह अल्लाह की मुराद है, बिहाजा इसके साथ, मसला मिसाल, युदिल्लु गुमराह करता है, बिही साथ इसके, कसीरन कसरत के साथ लोगों को,
ویہدی اور ہدایت دیتا ہے بھی ساتھ اس کے کثیرن کثرت کو، وما اور نہیں یدلو گمراہ کرتا بھی ساتھ اس کے الا مگر فاسقین صرف نافرمانوں کو۔ عزیز طلبہ آپ تشریح دیکھ لیتے ہیں، ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقوں کی دو مثالیں بیان فرمائیں تو منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند تر ہے کہ ایسی مثالیں بیان فرمائے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے معبودوں کی کمزوری کو مکڑی کے جالو وغیرہ کی مثالوں سے بیان فرمایا تو کافروں نے اس پر اعتراض کیا، اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تفسیر کبیر البقرہ تحت الآیہ 26، تبری البقرہ تحت الآیہ 26، دونوں تفاسیر کی بکس کے اندر یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ چونکہ مثالوں کا بیان حکمت کے مطابق اور مضمون کو دل نشین کرنے والا ہوتا ہے اور ماہرین کلام کا یہ طریقہ ہے، اس لیے مثال بیان کرنے پر اعتراض غلط ہے۔ یضل بہ کثیرا، اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، یعنی مثال کے ذریعے۔ ان الفاظ سے کافروں کو جواب دیا گیا کہ مثالیں بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود ہے، نیز مومنوں اور کافروں کے مقولے اس کی دلیل ہیں کہ قرآنی مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں جن کی عقلوں پر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے اور جن کی عادت صرف ضد، مقابلہ بازی، انکار اور مخالفت ہوتی ہے، اور کلام کے بالکل معقول، مناسب اور موقع محل کے مطابق ہونے کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور انہی مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو غور و تحقیق کے عادی ہوتے ہیں اور انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے، جو جانتے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ عظیم المرتبہ چیز کی مثال کسی قدر و قیمت والی چیز سے اور حقیر چیز کی مثال کسی ادنا شے سے دی جاتی ہے، جیسا کہ اوپر آیت نمبر 17 میں حق کی مثال نور سے اور باطل کی مثال تاریکی سے دی گئی ہے۔ نزول قرآن کا اصل مقصد تو ہدایت ہے، لیکن چونکہ بہت سے لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے قرآن کو سن کر گمراہ بھی ہوتے ہیں، لہذا اس اعتبار سے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ وما يضل به الا الفاسقین، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ شریعت میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو۔ فسق کے 3 درجے ہیں، ایک تغابی، وہ یہ کہ آدمی اتفاقیہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے اور اس کو برا ہی جانتا رہا، یعنی کہ وہ بڑا گناہ کر رہا ہے لیکن وہ اس کو کبیرہ گناہ سمجھتا ہے، برا بھی سمجھتا ہے۔ دوسرا انہما، کہ کبیرہ گناہوں کا عادی ہو گیا اور اس سے بچنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ تیسرا وجود، کہ حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرے، اس درجہ والا ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ پہلے 2 درجوں میں جب تک سب سے بڑے کبیرہ گناہ یعنی کفر و شرک کا ارتکاب نہ کرے وہ مومن اور مسلمان ہے۔ مذکورہ آیت میں فاسقین سے وہی نافرمان مراد ہیں جو ایمان سے خارج ہو چکے ہیں۔ یہ تفسیر روح البیان سے البقرہ تحت الآیہ 26 سے یہ سارا لیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے آج ہم اپنے آج کے لیکچر کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ آج کے لیکچر کے اندر ہم نے کیا کچھ پڑھا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26، اس کا لغوی با محاورہ ترجمہ اور تشریح۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کے اہم نکات جو ہم نے ڈسکس کیے، سب سے پہلے لغوی اور با محاورہ ترجمہ دیکھا، اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کی تشریح اور اہم نکات
کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کس سے حیا نہیں فرماتا۔ آیت نمبر 26 میں مثال بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کون لوگ قرآن اور اس کی مثالیں سن کے گمراہ ہوتے ہیں؟ فاسق کی تعریف اور اس کے دراجات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن کے اندر کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں ہر لیکچر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اچھا سوال آدھا علم ہوتا ہے، تو آدھا علم تو آپ ایک اچھے سوال کی وجہ سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کنسنٹریشن کے ساتھ لیکچر کو سماعت کیا ہے تو یقیناً آپ کے ذہن کے اندر بہت سے سوالات آئے ہوں گے۔ آپ لوگ وہ سوالات کیجئے، پوچھئے، انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو ان سب کا جواب دوں گا۔ عزیز طلبہ، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے کنسنٹریشن کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت، ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، لغوی ترجمہ، تشریح اور اس کے اہم نکات کو سماعت کیا۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ یاد کر کے لکھیں گے بھی اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ پریزنٹ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔